ज़ैगम साहब, ये सब ने ऊपर अलीमा खान के किरदार पर बात तो की है और वो दिखाई भी दे रहा है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी सियासत है सुनी सिर्फ अलीमा साहिबा की जा रही है बाहर। एक साजिशी मफरूज़ा है जिस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू भी होती है और बहस मुबाहिसे भी होते हैं। एक तरफ अलीमा खान का मुज़ाहमती किरदार है तो दूसरी तरफ मुकदमात होने के बावजूद वो गिरफ्तार नहीं होती। बुशरा बीबी ज़रूर गिरफ्तार हुई जब भी रेड लाइन क्रॉस हो रही है। सुहेल आफरीदी हो या और जमात के लीडर हो, असद कैसर साहब हो, जिसने भी कहीं रेड लाइन क्रॉस की है तो उनका किरदार इसके बावजूद कि बार बार गिरफ्तारी के वारंट होते हैं, वो खुद कहती हैं कि गिरफ्तार करो, जो कर सकते हो कर लो, पर उनको कोई हाथ नहीं लगाता है। जो स्पेस उनके पास मौजूद है, क्या वो सिर्फ अलीमा खान साहिबा के लिए ही है? आयशा, अगर आप पीटीआई में होती ना और आपने ये साजिशी बयानिया दोहराया होता तो अब तक आपका ओहदा लिया जा चुका होता और वजारत आला को छोड़कर आप डेरा इस्माइल खान में बैठी होती। साजिशी थेरियाँ तो साजिशी थेरियाँ ही होती हैं। आपको पता है पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महमूद खान अचकज़ई ने बैरिस्टर गौहर को एक जुगत लगाई थी और जुगत ये थी कि देखो इसको अगर पटाखा भी हो तो डर जाता है, ये इतना शरीफ आदमी है। और ये वो बात कह रहे थे पाकिस्तान की सबसे दबंग पार्टी, इनकलाबी पार्टी के चेयरमैन के बारे में। देखिए, ये होता है कैरिज्मेटिक लीडर्स पैराडॉक्स, करिश्माती रहनुमा का आप तजाद कह लीजिए कि कमज़ोर, अबूरी, गैर फैसला कुन क़यादत लानी है, मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखने के लिए। चाहे जेल में है उस वक्त भी मुकम्मल कंट्रोल रखना है। पैरेलल सेंटर्स बनाने, एक ही वक्त में पार्टी में पैरेलल सेंटर्स ऑफ पावर मौजूद हैं जो एक दूसरे के साथ नबर्द आज़मा है। उसकी वजह यह है, ये तंजीमी ढांचा ना बनाने की, इंतहाई कमज़ोर तंजीमी ढांचा बनाने की, पैरेलल सेंटर्स बनाने की, उसकी वजह यह है कि इमरान खान के जहन में जो पार्टी का तस्वुर है वो एक तहरीक का तस्वुर है, वो एक तंजीम का नहीं है। और वो समझते हैं कि वो खुद तहरीक हैं और पार्टी उस तहरीक को आगे ले जाने का एक ज़रिया है। वो एक ऐसी मुकम्मल तौर पर एक स्ट्रक्चर नहीं है, एक वजूद नहीं है जो आज खुद भी चल सके। और अगर बनेगी तो फिर उसके नतीजे में किसी ना किस्म की कोई बगावत हो सकती है, कोई मसला हो सकता है। और इंतकाल इक़्तिदार का जो मरला है वो तो अभी बहुत दूर है। ऐसे मरहले जब अलीमा खान बाकायदा इमरान खान की जगह संभालें और कोई ये ना कह सके कि देखो ये तो मौरूसी निज़ाम को ख़ुद पार्टी लेकर आ गई है, वो मरहला तो उस वक्त आएगा जब इमरान खान सामने नहीं होंगे। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। इस वक्त तो ये उनका अपना एक प्लान है जिसके तहत उन्हें पार्टी क़यादत की भी ज़रूरत है कि पार्टी क़यादत स्ट्रीट को भी संभाले, पार्लिमान को भी संभाले, अदालत को भी संभाले। ये सब काम अलीमा खान नहीं कर सकती और उन्हें एक ट्रस्टेड फैमिली वॉइस की भी ज़रूरत है। एक ऐसी आवाज़ की ज़रूरत है जो उनकी आवाज़ बनकर, जो उनका पैगाम है, उनका मैसेज है, उसको वो पार्टी को भी पहुंचाए, मीडिया को भी पहुंचाए। और जब पार्टी में वो आवाज़ पहुंचे तो फिर पार्टी में उस आवाज़ के बारे में तफरीक ना हो, फिर दो राय ना हो। और वो जो ट्रस्ट है, वो जो एतमाद है, वो हासिल है अलीमा खान। मगर ज़ैगम साहब, जितने फ्रंट्स हैं, जैसे आपने जिक्र किया है, जितने फ्रंट्स हैं उतनी आवाज़ें हैं, फिर ये सियासी फ़ायदा देंगी या नुकसान देंगी? मसला तो कोई भी हल नहीं हो रहा, वो कोई भी फ्रंट हो चाहे। उन सब आवाज़ों को जब बंद करना होता है, शट अप कॉल देनी होती है, तो अलीमा खान देती हैं। क्योंकि अलीमा खान जब ये कहती हैं कि इमरान खान ने ये कहा है तो पूरी क़यादत के ख़िलाफ़ अवाम, जो उनके जो वर्कर हैं, उनका जो सोशल मीडिया है वो मुत्तहद हो जाता है। सोशल मीडिया उनके पीछे है, कारकुन उन पे ट्रस्ट करते हैं कि जो वो कह रही हैं वो इमरान खान की आवाज़ है। उसके बाद जब वो कह देती हैं इमरान खान के बिहाफ पे कोई बात, तो उसके बाद किसी का बचना मुहाल हो जाता है, फिर आगे पीछे कर होके सरवाइव होना मुहाल हो जाता है। और उसकी एक वजह यह भी है कि वो इमरान खान के जो उनकी पॉलिसी है, जो उनकी सोच है, जो उनका नज़रिया कह लें, जो पार्टी की ज़बान में, उससे मुकम्मल इत्तफाक करती हैं। वो वही सोचती हैं जो इमरान खान सोचते हैं। ये दूसरी बात है। और हमने देखा है कि दूसरे लोग जब इमरान खान के पास जाते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी का पैगाम भी लाते हैं। तो ये ट्रस्ट की बात है। ऐसा ट्रस्ट किसी और को पार्टी में हासिल नहीं है और इमरान खान को भी नहीं है। शायद अगर बुशरा बीबी बाहर होती तो फिर बात मुख्तलिफ होती,
کیونکہ جب بشرا بی بی باہر تھیں پچھلی دفعہ تو آپ نے دیکھا کہ علیمہ خان دھندلائی ہوئی تھی، پارٹی کی قیادت وہ کر رہی تھی، لیڈرشپ ان کے پاس تھی۔ نومبر 2024 کی جو فائنل کال تھی اس کی قیادت ان کے پاس تھی، تو جب تک وہ اندر ہیں تو اس وقت تک علیمہ خان ہی عمران خان کی آواز ہیں۔ تو اس کی جو وجہ، ان کی طاقت کی جو وجہ ہے وہ اعتماد ہے جو عمران خان کو حاصل ہے ان پر، اور ان کو عمران خان پہ ہے، عمران خان تک جو ان کی رسائی ہے، جو ذاتی قربت ہے، یہ سب وجوہات ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کی سیاست میں کسی بھی عہدے پر بھاری ہیں۔ تو کہا جا سکتا ہے جتنے بیانیے اس اندر موجود ہیں اور جو جماعت کی تنظیم کو نقصان ہے وہ خواہش پر اور ضرورت کے تحت ہی بانی پی ٹی آئی رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں پیرا میڈیکل سٹاف بشمول نرسز، وارڈ بوائز، فارمیسی اور سیکیورٹی عملے کے لیے باڈی کیمرے لازمی قرار دے دیے ہیں، جس نے صحت کے شعبے میں نئی اور سنجیدہ بحث کو جنم دیا ہے۔ اسپتال جہاں مریض جسمانی اور ذہنی طور پر سب سے زیادہ کمزور حالت میں ہوتے ہیں، وہاں ہر لمحے آڈیو ویڈیو نگرانی کا تصور بنیادی حقوق اور پرائیویسی پر براہ راست حملے کے مترادف ہے۔ حکومتی موقف کے مطابق یہ اقدام شکایات، بدعنوانی اور عملے کے نامناسب رویے جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے کیا گیا ہے۔ لیکن یہ سوال اہم ہے کہ کیا وائرل ویڈیوز اور عوامی شکایات کے رد عمل میں بننے والی پالیسیز کسی نظام کو پائیدار بنیادوں پر بہتر بنا سکتی ہیں؟ طبی ماہرین، ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے پہلے کسی بھی سٹیک ہولڈر سے مشاورت نہیں کی گئی۔ ان کے مطابق باڈی کیمز نہ صرف مریضوں کی پرائیویسی، طبی رازداری اور عزت نفس کے خلاف ہیں بلکہ عملی طور پر ناقابل عمل بھی ہیں۔ اہم سوال یہ بھی ہے کہ ان ہزاروں گھنٹوں پر مشتمل حساس فوٹیج کو کون، کہاں، کیسے محفوظ کرے گا؟ کون دیکھے گا اور کون اس بات کی ضمانت دے گا کہ ڈیٹا لیک نہیں ہوگا؟ دنیا بھر میں جہاں اسپتالوں میں باڈی کیمز کا استعمال ہوا بھی ہے وہ محدود پیمانے پر اور زیادہ تر سیکیورٹی عملے تک رہا ہے، نہ کہ پورے کے پورے طبی نظام کو نگرانی میں لینے کے لیے۔ صحت جیسے حساس شعبے میں اصلاحات سوشل میڈیا کے دباؤ اور فوری عوامی رد عمل کے تحت نہیں بلکہ جامع مشاورت، واضح قانونی فریم ورک اور انسانی وقار کو مرکز میں رکھ کر کی جاتی ہیں۔ اسپتالوں میں شکایات کے مؤثر ازالے کے لیے نظام کو فعال بنانا، پیشنٹ ایڈوکیٹس کی تعیناتی، عوامی مقامات پر سی سی ٹی وی کی کوریج میں اضافہ، اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ سپروائزری راؤنڈز اور بدسلوکی یا غفلت کی صورت میں فوری اور شفاف تادیبی کارروائیاں وہ راستے ہیں جو باڈی کیمز کے بغیر بھی نظام میں بہتری لا سکتے ہیں۔ نگہداشت کرنے والوں کو چلتے پھرتے ریکارڈنگ آلات میں تبدیل کرنے کے بجائے اعتماد، جواب دہی پر مبنی اصلاحات سے بہتر نتائج مل سکتے ہیں۔ اسی پر گفتگو کریں گے کہ کیا پنجاب حکومت بہتر طور اس معاملے کو ہینڈل کر سکتی ہے۔ سوال اس طرح سے، پنجاب میں اسپتال عملے کے لیے باڈی کیمرے لازمی کرنے کا فیصلہ، طبی ماہرین اور تنظیموں کی مخالفت، نظام صحت کی بہتری کا قدم یا مریضوں کی عزت نفس اور پرائیویسی پر حملہ۔ رضا رومی صاحب، آپ کے خیال میں ایسے مشورے اس لیے دیے جاتے ہیں، کیا واقعی اتنا صائب مشورہ ہے کہ اس پر امپلیمنٹیشن کی طرف جایا جائے؟ دیکھیے، آپ کی بات میں بہت وزن ہے کہ بہتر تربیت اور اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ادارہ جاتی جو ہوتی ہے انٹرنل، اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے۔ یہ اس طرح کی سرویلنس کے الگ مسائل بھی بن جاتے ہیں، مگر آپ یہ نہ بھولیے کہ دنیا بھر کی مختلف جو ممالک ہیں اور ان میں مختلف جو ادارے اور سروسز ہیں، وہاں پر اب یہ ٹیکنالوجیز جو ہے ان کو متعارف کروایا گیا ہے۔ مثلا آپ کے علم میں ہوگا کہ امریکہ میں، شمالی امریکہ میں اور کچھ یورپی ممالک میں بھی باڈی کیمز جو ہے پولیس بھی استعمال کرتی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اکثر شکایات آتی ہیں پولیس کی ایکسیسز کی یا ان کے بیجا اور غلط رویے کی، اس سے وہ جو ہے ایک طرح سے وہ ایک چیک ایکٹ کرتی ہے۔ پاکستان میں بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم رہا ہے اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے اور احتساب کے حوالے سے، اور خصوصاً یہ جو تعلیم اور صحت کے جو شعبے ہیں اس میں ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ ایک تو ایبسنٹیزم کا ہے، اور اس کے اوپر بھی یہ شو کرتی ہے۔ رضا رومی صاحب، قطع کلامی کی معذرت، مگر جیسے آپ نے مثال میں بھی کہا کہ پھر سیکیورٹی گارڈز ہیں یا ایبسنٹیزم ہے تو آپ سی سی ٹی وی کیمراز کو بڑھا سکتے ہیں، مگر وارڈ بوائز، نرسز یا ہیلپنگ سٹاف جنہوں نے کسی کو فزیکلی ہیلپ کرنا ہے، ایموشنلی ہیلپ کرنا ہے، بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو اسپتالوں میں ہینڈل ہو رہے ہوتے ہیں، خواتین، بچے، ان کی پرائیویسی، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ ان کو باڈی کیمز لگائے جائیں؟
نہیں، میرے خیال سے وہ شاید مسئلہ ہوگا، پرائیویسی کے بھی ایشوز آئیں گے، اور جو حقوق ہوتے ہیں مریضوں کے اور ویسے بھی شہریوں کے، وہ اس کے اوپر مسئلہ بن سکتا ہے۔ اب اصل پرابلم یہ ہے عائشہ کہ ہمارے ہاں اس طرح کے اہم معاملات کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہوتی، یہ پبلک ڈیبیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے اس چیز کو اٹھایا، لیکن در حقیقت صوبائی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی جو کمیٹیاں ہیں وہاں پر اس کے اوپر بھرپور ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے ان بالکل تمام درست. معاملات کے اوپر، اور پھر ایک فیصلہ ہونا چاہیے جو مفاد عامہ میں ہو۔ اب یہ جو جس طرح کا ایگزیکٹو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے صوبوں کے لیول کے اوپر، وہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک. میرے خیال سے پنجاب حکومت کو اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اس کے اوپر ایک براڈ پبلک ڈیبیٹ بالکل کروانی ٹھیک. چاہیے۔ جی درست. سیغم صاحب، اسپتالوں میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے، عملہ ناکافی، انفراسٹرکچر، سیکیورٹی مسائل، کیا باڈی کیم ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ ایون آج میں پڑھ رہی تھی پیپر میں، یا لاہور میں میو اسپتال جو ہے وہاں پر سٹاف اور ادویات کی کمی ہے، زیادہ پرائرٹی تو ان مسائل کی ہونی چاہیے، یہ جو طریقہ نکالا جا رہا ہے وائبل ہے؟ دیکھیے، دس از ونٹیج پی ایم ایل این، اصلی تو سچی مسلم لیگ نواز۔ جہاں غلیل چلانی ہے وہاں توپ چلا دو، جہاں توپ چلانی ہے وہ ایٹم بم مار دو۔ ہم سب پرائیویٹ ہسپتالوں میں جانتے ہیں بہترین سروس اور کیئر ملتی ہے، تو کیا وہاں باڈی کیم کسی نے لگائے ہوتے ہیں؟ کیا وہاں جو اونر ہوتا ہے ہاسپٹل کا وہ خود بیٹھا ہوتا ہے؟ نہیں، انہوں نے مانیٹرنگ کا ایک باقاعدہ نظام چلایا ہوا ہے۔ آج کل کے جو ادارے ہیں دنیا بھر میں، وہ سرکاری ادارے ہوں یا پرائیویٹ ادارے ہوں، وہ ایفیکٹو مانیٹرنگ اور ایویلیویشن کے سسٹم پہ چلتے ہیں، اور وہ موجود ہیں، بنے بنائے موجود ہیں، ہر جگہ چلتے ہیں، ایفیکٹو چلتے ہیں۔ آپ کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ یا تو آپ چلتے ہیں چھاپوں کے نظام پہ کہ افسر صاحب چھاپے مار رہے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے، اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں چھاپوں میں، 19ویں صدی کا نظام ہے۔ یا آپ ٹیکنالوجی پر جب جمپ کرتے ہیں تو اس طریقے سے جمپ کرتے ہیں کہ جس سے ٹیکنالوجی فائدے کی بجائے نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ جو باڈی کیم کا کام ہے، اس کا مقصد ہے تحفظ دینا، یقینی بنانا کہ تحفظ خود جو ورکر ہے، جو سرکار کا ورکر ہے، ادارے کا ورکر ہے، اس کو بھی حاصل ہو، جس سے وہ ڈیل کر رہا ہے اس کو بھی حاصل ہو۔ اس کی بہترین مثال ہے پولیسنگ، جہاں پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہسپتال میں بھی ایسی جگہیں ہو سکتی ہیں، گارڈز کو ضرورت ہو سکتی ہے، کچھ اور ایسی جگہیں ہو سکتی ہیں، لیکن تمام ہیلتھ ورکرز کو جو ولنریبل پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ہم سب ہسپتال جاتے ہیں، ہم سب سے اپنے کمزور لمحے ہماری زندگی کے وہ ہوتے ہیں جب ہم یا ہمارے عزیز ہسپتالوں میں ہوتے ہیں، اس وقت ہم دکھ میں ہوتے ہیں، ہم ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے بالکل ہمارا کوئی پردہ نہیں ہے۔ تو اگر وہ لمحے، اگر وہ ہماری پرائیویٹ سپیسز جب ہم فزیکلی ایموشنلی ولنریبل ہیں، اگر وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور وہ بھی ماشاءاللہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں آپ کا پورا جو نادرا کا ڈیٹا ہے وہ ڈارک ویب پہ فروخت ہو رہا ہے، تو یہ نادرا سے بڑا ہوگا؟ یہ مجھے بتائیے، چیچا وطنی کا ہسپتال جو ہے وہ نادرا سے زیادہ بہتر ڈیٹا سنبھال لے گا؟ کیا اس کا شک ہے کہ وہاں کسی خاتون کی جو ویڈیو ہے وہ ڈارک ویب تو کیا سوشل میڈیا پر نہیں چل رہی ہوگی؟ تو اتنی جلدی اتنی بڑی جمپ نہیں لینا چاہیے۔ ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی خواہش بہت اچھی ہے، میرے خیال ہے مریم نواز بہت محنت کر رہی ہیں، اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن اس طرح ٹیکنالوجی کو لے کر چلنا چاہیے کہ وہ موجودہ سسٹم کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے رہے، اور ہمارے جو معاشرے کی ضروریات ہیں اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں۔ شہزاد چودھری صاحب، کیا ہزاروں گھنٹوں پر مشتمل حساس فوٹیجز سنبھالنے کی صلاحیت ہوگی؟ کیا یہ تجربہ درست ہے جو کہ پنجاب حکومت سوچ رہی ہے، یا زیادہ پائیدار اور مؤثر حل نکالے جانے چاہیے؟ عائشہ دیکھیں، ایک تو ہم جہاں پہ سیف سٹی کے ریکارڈ محفوظ نہیں ہے، جہاں سیف سٹی کے کیمرے محفوظ نہیں ہیں، اس کا ریکارڈ اور اس کو کتنی آسانی سے ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، وہاں پہ یہ باڈی کیم والے کہاں پہ رکھ پائیں گے ہم؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ کا پبلک کا انٹریکشن ہے سرکار کے ساتھ، اور جہاں سرکار کی پاسبلٹی ہے کہ وہ زیادتی کرے گی کسی شکل میں عام پبلک کے ساتھ، عام آدمی کے ساتھ، تو وہاں پہ باڈی کیم نظر آتا ہے، جو کہ پولیس کا مثال دی گئی ہے آپ کو، جو بہت جہاں پہ دنیا بھر میں زیادہ کامن ہے کہ اگر استعمال کرنے ہیں تو وہاں پہ کرو تاکہ کسی شہری کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ لیکن چیز ہے کہ ایک ایسے حساس معاملے میں جہاں پر کہ کہا گیا، جس طریقے سے بتایا گیا، جہاں پر آپ کا ایک بہت ہی پرسنل ریلیشن شپ ہے ڈاکٹر کے ساتھ، پھر ایک بچے، خواتین اور باقی، تو یہ بہت حساسیت کا معاملہ ہے۔ اس کو باڈی کیم کے ذریعے بالکل سرے عام دنیا کے آگے پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط، اس لحاظ سے غلط چیز ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم جہاں پر یہ مان لیتے ہیں کہ اچھا ہم باڈی کیم لگائیں گے، اس کا مطلب ہے پروفیشنلی ہم اپنی کوئی لوگوں کو اپنے نظام کو تیار نہیں کر پائے، اس کا مطلب ہم نظام نہیں بنا سکتے، ہم فیل ہو گئے،
نظام اب سے نہیں بن سکتا. بس اب یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر ہر وقت کا ایک جبر رہنا چاہیے. ان کو اس طریقے سے قابو کرو کہ وہ نوکری پہ آتا ہے, کیا وہ اپنا کام ٹھیک کرتا ہے, وہ دوائیاں چوری تو نہیں کرتا, وہ کہیں آگے پیچھے تو نہیں لے جاتا, یا کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرتا. یعنی یہ وہ چیزیں جو کہ ہم شور نہیں ہیں معاشرے کے طور پہ کہ یہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں, اس لیے ہم نے بدقسمتی سے ہمیں وہاں پہ ایک ڈنڈے والا بندہ کھڑا کرنا پڑ گیا جو کہ. اور پھر اس کے بعد باڈی کیم آپ نے لگا تو لیا ڈاکٹروں نے, یہ اسپتال کے کس کمرے میں ٹرانسمٹ ہو رہا ہوگا, کس طریقے سے جائے گا, کس کو پتا ہوگا کہ وہ باڈی کیم جو دیکھ رہا ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے. یعنی جو کام اگر ہو گیا تو اس کے بعد وہ باڈی کیم ہی غائب ہو گیا, وہ ڈاکٹر کو ہی آگے پیچھے لوگ غائب کر جاتے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک, یہ کام نہیں کر پائے گا, یہ افیکٹولی جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں کر پائے گا. اس سے بہتر ہے کہ نظام کی تشکیل, پروفیشنل ایتھکس, ڈاکٹروں کو احساس دلانا, جو کہ میرے خیال میں بہت زیادہ عام طور پہ ڈاکٹرز کو احساس ہے اس چیز کا کہ وہ. پھر فائنل ایک چیز, پنجاب ڈاکٹرز یہ جو ہے نا ہمارے ینگ ڈاکٹرز, اس کے ساتھ کوئی ریکارڈ بہت اچھا نہیں ہے پنجاب کا. بالکل صحیح. تو اس لیے یہ جو چیز سینسٹیوٹیز آپ خام خواہ میں ایک مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں نہ کچھ ہوتے ہوئے, میرے خیال میں ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی گورننس کے معاملات کے اندر بھی, تو اس کو دوبارہ سوچ لینے کے لیے بہتری ہے. عامر صاحب, عملے کے کام کرنے کی آزادی, ہم پیشنٹ کی جہاں بات کر رہے ہیں اسپتال میں, وہیں عملے کے کام کرنے کی آزادی اور اس کا اعتماد کہ اس پر اتنا ڈسٹرسٹ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک کیمرہ بھی لے کے پھرے, وہ کتنا ہیلپ فل ہوگا کہ اگر وہ کیمرے کے ساتھ موو کر رہے ہیں, اور کتنا آسان ہے ہزاروں کی تعداد میں نرسز, وارڈ بوائز, فارمیسیز, سیکورٹی, سب کو یہ کیمراز لگائے جائیں, پھر وہ ٹرینڈ بھی ہو کہ یہ کام کر رہا ہے اور یہ افیکٹولی اس کا کوئی حل بھی مل سکے گا کہ یہ نتیجہ خیز ہو. عائشہ, یہ ساری جو آپ نے جن باتوں کی نشاندہی کی, یہ لاجسٹیکل ایشوز ہیں امپلیمنٹیشن میں, جو لاجسٹیکل چیلنجز حکومت فیس کر سکتی ہے, یہ وہ ہیں. میں تھوڑی سی بات ذرا اس پرنسپل پہ کرنا چاہوں گا. مجھے لگتا ہے عائشہ کہ آج کل پنجاب کی سی ایم صاحبہ کو ایک انگریزی کی کہاوت بہت یاد آ رہی ہوگی کہ روڈ ٹو ہیل کہتے ہیں از پیوڈ ود گڈ انٹینشنز. مجھے اس بات کا یقین ہے عائشہ کہ ان کی نیت بہت اچھی ہے. انہوں نے قبضہ مافیا کو ختم کرنے کے لیے جو پراپرٹی آرڈیننس بھی جاری کیا, اس کے پیچھے بہت ہی بہترین ایک نیت تھی اور لوگ عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ نظر آتا تھا. اسی طرح سے اگر وہ یہ بھی بات کر رہی ہیں تو شاید ان کی نیت ٹھیک ہے, لیکن اس میں ہمیں نظر کیا آتا ہے کہ ان کی انسینسٹیوٹی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, اسپیشلی صحت کے شعبے میں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک بات بتاؤں. میرا بچہ انگلینڈ میں آئی ڈاکٹر کے پاس گیا, اس کی نظر کا تھوڑا سا مسئلہ تھا, انہوں نے چیک کیا, انہوں نے کہا ہاں جی آپ کو اینک لگے گی, 2 دن بعد میں پرسکرپشن آپ کو جاری کر دوں گی. 2 دن بعد میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا جی آج میں کس وقت آ جاؤں آپ سے پرسکرپشن لینے کے لیے. تو 2 منٹ انہوں نے ریکارڈ چیک کرنے کے بعد مجھے کہنے لگیں کہ آئی ایم سوری مسٹر خان, وہ آپ کا بچہ پچھلے مہینے 17 سال کا ہو گیا ہے, اب اس کی کسی قسم کی میڈیکل انفارمیشن جو ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر میں کسی اور کو نہیں بتا سکتی. میں نے ہنس کے اسے کہا, میں نے کہا میں اس کا باپ, اس نے کہا جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سو یہ کچھ اصول ہیں جو کہ پوری دنیا کے اندر رائج ہیں, اور اگر آپ ان اصولوں سے ہٹنا بھی چاہیں تو رضا رومی کی بات 100% صحیح تھی کہ کم از کم مشاورت تو کریں, کم از کم پبلک ڈیبیٹ تو کریں. اس میں پھر اگر پرنسپل میں خامیاں ہیں تو وہ بھی نظر آ جائیں گی, اور اگر امپلیمنٹیشنل چیلنجز ہیں تو وہ بھی آپ نظر آ جائیں گے. تو یہ خاموشی سے حکومت نہیں ہوتی ہے عائشہ, اس کو پبلک ڈیبیٹ کے ذریعے کیا جانا چاہیے.